अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 लेसन नंबर है आप लोगों का 25 जनरल रिपोर्ट्स। आप लोगों ने मेमोज भी पढ़ा, लेटर्स, एप्लीकेशन, सब कुछ पढ़ा, और इसी लिहाज से आप लोगों की जनरल जो रिपोर्ट्स हम लोग सब रिटन फॉर्म में देते हैं, ये सबमिट करवाते हैं, उस लिहाज से आपका ये टॉपिक है आज का। बाकी लेसन्स के निस्बत ये शॉर्ट भी है, थोड़ा सा इजी भी है, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी इस लेसन में, और कुछ हम थोड़ी सी और आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। लेसन 25 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस। आपकी जो रिपोर्ट आपने लिखनी है उनमें सिचुएशंस आती हैं। कुछ आप रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं और उसमें 100 पेज रिपोर्ट बन जाती है। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें 12 पेज शामिल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं और आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह एक जो रिपोर्ट है वो आपकी 200 पेजेस पर भी मबनी होती है। अब ये देख लें आप लोगों के मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। 4 टाइप्स हो गई हैं, मतलब आपकी रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस में। जब आपने 100 पेज की रिपोर्ट लेनी है तो वो 7 मंथ प्रोजेक्ट होगा उस आपका। और ये क्या होगा, टू टेस्ट अ स्पेशल मेथड ऑफ वेंटिंग हाई स्पीड इंजन्स फॉर यूजिंग इन स्पेस व्हीकल्स। ठीक है, 7 मंथ का प्रोजेक्ट होगा, 100 पेज रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और ये क्या होगी कि आपके जो इंजन्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं स्पेस पर, वो जो रॉकेट्स वगैरह और सब कुछ भेजते हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट आपने तैयार करनी है वो 100 पेज तक होगी और 7 मंथ उसको रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट आपकी है रिपोर्ट राइटिंग, वो 12 पेजेस की है, मतलब आपके डायरेक्टली 100 से 12 पेजेस पे आ गई है। और ये बेस्ड करती हैं किस पर, लाइब्रेरी रिसर्च पर। टू डिटरमाइन विच लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड्स द मोस्ट रिलायबल सर्विस। क्या आपने अगर टेलीफोन कंपनीज को जो है प्रोवाइड किया हुआ है, सारी वो जो वायर्स वगैरह और सब कुछ कनेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे रिलायबल सर्विस है वो आपने 12 पेज रिपोर्ट की तैयार करने पर कह सकते हैं कि वो शामिल होगी आपकी 12 पेजेस पर। 2 पैराग्राफ लिखने हैं आपने, एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 2 पैराग्राफ आपने किए हैं और आपकी रिपोर्ट तैयार होगी है। बेस्ड अपॉन अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स visit to a new plant that is about to be put into service। इंजीनियर्स हैं कुछ जिन्होंने एक न्यू प्लांट को विजिट करना है और वहाँ पर उन्होंने ये देखना है कि जो काम वहाँ पर होगा या होना है वो किस तरह होगा। तो वो 2 पैराग्राफ पे आप लिख के अपनी बात जो है, अपनी रिपोर्ट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। 200 पेजेस पर है एड्रेस टू द जनरल पब्लिक कंसर्निंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग सर्टन पोर्शंस ऑफ पब्लिक लैंड इन बलोचिस्तान। अब 200 पेजेस है, जाहिर बात है इसमें जनरल पब्लिक आपको एक काम सौंपा जाएगा। अब इधर जो उन्होंने काम दिया वो क्या है कि आपने एनवायरमेंटल कंडीशन बताना है बलोचिस्तान का, और उसमें आपने 200 पेजेस आपको रिक्वायर है कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो 200 पेजेस तक लिख सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द प्रोजेक्ट। तो इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो रिपोर्ट है उसकी लेंथ चेंज होती रहेगी। किस लिहाज से, एक तो सिचुएशंस के लिहाज से और एक हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से। ये आपका क्विज हो सकता है। देयर आर नो डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर इट। अब आपको पता लग गया होगा कि इसके लिए कोई रिपोर्ट रिटन फॉर्म में देने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसको आपने फॉलो करना है। लेकिन 2 चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना है, वो क्या है, एक सिचुएशन और एक आपका प्रोजेक्ट। किस लिहाज से आप प्रोजेक्ट जो है उसको लेंगे और किस लिहाज से आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। द लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट कैन बी फ्रॉम ओनली 2 पैराग्राफ्स टू 200 पेजेस। मैंने इधर बताया है कि 100 पेज भी है, 12 पेज भी है, 2 पैराग्राफ भी है, 200 पेज है। तो मिनिमम जो है वो आपका 2 पैराग्राफ्स है और मैक्सिमम जो है वो 200 पेजेस है। तो हमारी जो रिपोर्ट की लेंथ है वो यही होगी। नेक्स्ट है हाउ रीडर्स वांट टू यूज इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। सारी बात है, जो हमने रिपोर्ट लिखी है उसको लिखने का मकसद क्या है कि हमारे जो रीडर्स हैं वो हमारी रिपोर्ट का पढ़ें और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी उसमें रिकमेंडेशंस दें, उसमें कंक्लूजन्स दें और हमारी बात को जस्टिफाई करें। तो जो रीडर्स हैं
وہ آپ کی انفارمیشن کو تین جو ہے نا کائنڈس کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، یا آپ کی جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہے ریڈرز کو، وہ کن لحاظ سے آپ کی انفارمیشن کو یوز کریں گے. وہ ہے این آرگنائزیشنل پرابلم، سوشل پرابلم اور پرسنل پرابلم. 3 ٹائپس ہو گئی ہیں. شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے آپ کا. شارٹ کوشچن کیا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کتنے وے سے ریڈرز استعمال کر سکتے ہیں. وہی 3 چیزیں آرگنائزیشنل پرابلم کے لیے، سوشل پرابلم اور پرسنل پرابلم کے لیے. نیکسٹ آرگنائزیشنل پرابلم جو ہے اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ ان کا گول ہوتا ہے کہ انکریز ایفیشنسی اینڈ پروفٹ. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک آپ کہہ لو کہ کمپنی جہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ پروڈکٹ جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے. اب انہوں نے ان کا پروڈکٹ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ پروفٹ گین کرنا ہے. تو یہی چیز ان کا مین جو گول ہے، مین مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ انکریز ایفیشنسی اینڈ پروفٹ. یہ آپ کا کوئز ہے، میں نے لکھا نہیں ہے. ہاں جی میں نے لکھ دیا. نیکسٹ ہے سوشل پرابلم. سوشل ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو اوور آل سراؤنڈنگز ہیں وہ سوشل میں آ جائیں گے. ان کا ٹپیکل گول کیا ہے؟ آر ٹو امپروو دا جنرل ہیلتھ اینڈ ویلفیئر آف گروپس آف پیپل. جنرل ہیلتھ ان کا امپروو کرنا ہے اور ویلفیئر جو ہے لوگوں کے لیے امپروو کرنی ہے. پرسنل پرابلم میں کیا آ جائے گی؟ ٹو سیٹسفائی انڈیویژل پریفرنسز اینڈ ویلیوز. نیکسٹ آپ لوگوں کا یہ کچھ کوشچنز ہیں جو ریڈرز کے مائنڈ میں ہوتے ہیں یا ریڈرز پوچھنا چاہتے ہیں. جب آپ نے رپورٹ ایک بنائی ہے تو ان کے مائنڈ میں جو کوشچن چل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وٹ ول وی گین فرام یور رپورٹ. وہ کیا حاصل کریں گے آپ نے جو رپورٹ لکھی ہے ان کی پڑھائی سے. جو آپ کی رپورٹ ریٹن فارم میں ان کے پاس آئی ہے ان کے پڑھنے سے ان کو کیا ملے گا؟ ریڈرز کو. مطلب آر یور فیکٹس ریلائبل. آپ نے جو باتیں اپنی رپورٹ میں لکھی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا. شاید آپ نے جو بات لکھی ہے وہ آپ نے اپنی جو ہے لائک یا ڈس لائک کی وجہ سے تو نہیں لکھی ہے. وٹ ڈو یو نو دیٹ از یوزفل ٹو اس. جس نے رپورٹ لکھی ہے اس کو کیا پتا کہ جو ریڈر ہے ان کے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے. ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دوز فیکٹس فرام آور پوائنٹ آف ویو. اب ان کے دماغ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دماغ میں مطلب ریڈرز کے دماغ میں بات چل رہی ہے وہ رائٹرز کو ان سارے جو فیکٹس ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ ہے. ہاؤ آر دوز فیکٹس سگنیفیکینٹ ٹو اس. وہی بات ہے بار بار ریڈرز جب بھی آپ کے جو ہے ریٹن فارم میں رپورٹ پڑھیں گے ان کے مائنڈ میں یہی بات چلے گی کہ ان کو کیا بینیفٹ ہے آپ کی رپورٹ پڑھنے سے. سب کوشچنز دیکھ لیں انہی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کو بینیفٹ کیا ملنا ہے. نیکسٹ جو ہے بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا جنرل سپر اسٹرکچر آف رپورٹ. آپ کا اگر آپ نے رپورٹ لکھنی ہے تو اس کا جنرل جو انہوں نے اسٹرکچر دیا ہوا ہے وہ ہے 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں، مطلب 6 ٹائپس یا اس کی پارٹس جو ہیں 6 ہیں. انٹروڈکشن، میتھڈ آف obtaining فیکٹس. 4th ہے آپ کا ڈسکشن، کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن. انٹروڈکشن آپ کو خود پتا ہے انٹروڈکشن جو ہے آپ کا کیا ہوتا ہے. ان دا انٹروڈکشن آف اے رپورٹ یو آنسر یور ریڈرز کوشچن. آپ نے انٹروڈکشن میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آنسر کرنا ہوتا ہے ریڈرز کو ان کے کوشچنز جو ان کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. سمپل جو بات ہے آپ کو میں کہوں گی، آپ نے جاب اپلیکیشن لیٹر لکھنا ہے. جب آپ نے جاب اپلیکیشن لیٹر لکھنا ہے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے، اس کے بعد آپ نے کوالیفیکیشن اپنی بتانی ہے. کیونکہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ابیلٹیز ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشن ریڈ کرنے کے بعد وہ سجیسٹ کریں گے یا وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو جاب پر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا ان کی جو ان کو چاہیے جاب کے لیے بندہ ان کے لحاظ سے آپ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں. یہ والی بات جو ہے اس لیسن میں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا اور پھر اس لیسن کو جو ہے سمجھیے گا. اچھا جی، کوشچن کیا ہے ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے؟ وٹ ول وی گین بائی ریڈنگ یور رپورٹ. آپ کی رپورٹ ریڈ کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا.
In long reports, your explanation of the relevance of your report to your readers may take many pages in which you tell things such as. اب کیا ہوتا ہے لانگ رپورٹ میں, تو آپ کو ظاہری بات ہے پیچھے میں نے پڑھایا بھی تھا آپ لوگوں کو مڈ ٹرم جب ہوئے تھے. لانگ رپورٹ ہے, آپ کو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, آپ جتنی مرضی لانگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی حد موجود ہے. تو لانگ سمپل بات ہے, میں آپ کا یہ لیکچر ہے 1-2 پیجز کا ہے, اس کو میں لانگ کرنا چاہوں تو 2 گھنٹے کا بھی بنا سکتی ہوں. تو یہ جو ہے یہ ہماری اپنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنی رپورٹ کو کتنا اچھا بناتے ہیں اور کتنا لانگ بناتے ہیں, یا ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم ایک بہت زیادہ لینتھی چیز کو 2 لائنوں میں بیان کر کے اپنی بات بتا دیں. اور اس کی جو ایگزامپل ہے میں آپ کو کہوں گی, جو شعر و شاعری کرتے ہیں 2 لائن کا وہ جو مصرے ہوتے ہیں, اس میں شاعر جو ہے اپنی ساری بات بیان کر دیتا ہے. لیکن جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو میرا جو اس شعر کو پڑھ کے ایک مائنڈ بنے گا, شاید وہ دوسرے انسان کا وہ مائنڈ نہ بنے, اس کی تھاٹس میرے سے چینج ہو جائیں. تو یہاں پہ بھی وہی چیز آئے گی آپ کی جو پرابلمس ہیں, یا جو ان وچ یو ٹیل, جو چیزیں آپ نے بتانی ہیں اپنے رپورٹ میں, وہ کیا ہے, وٹ از دا پرابلم دیٹ یور رپورٹ ول ہیلپ ٹو سالو. آپ رپورٹ لکھ کیوں رہے ہیں, آپ ایسی کس مسئلے پر, ایسی کس بات پر جو ہے رپورٹ لکھ رہے ہیں جس سے ان کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. وٹ ایکٹیویٹیز یو پرفارم ٹوورڈ سالونگ دیٹ پرابلم, آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے. ہاؤ یور آڈینس کین اپلائی یور انفارمیشن ان دیئر اون ایفرٹس ٹوورڈ سالونگ دا پرابلم. اور جو آڈینس ہے آپ کی یا ریڈرز جو ہیں وہ آپ کی انفارمیشن کو کیسے یوز کر کے اپنی پرابلمس جو ہیں وہ سالو کر سکتی ہیں. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا سیکنڈ پوائنٹ, میتھڈ آف obtaining فیکٹس. آپ نے کس میتھڈ سے فیکٹس کو اکٹھا کرنا ہے. It also suggests to your readers how they can gain additional information on the same subject. آپ اگر اچھے رپورٹ رائٹر ہیں تو آپ نے اسی رپورٹ میں اپنے ریڈرز کو بتانا ہے کہ وہ جو ہے آپ نے جس مسئلے پر رپورٹ لکھی ہے اسی کے ٹاپک پر ایڈیشنل انفارمیشن کیسے گین کر سکتے ہیں, یا ایڈیشنل انفارمیشن کس سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اف یو obtain your information through reading, you direct your readers to those sources, and if you obtain your information through an experiment, survey or other special techniques, your account of your method may help others design similar project. اب آپ نے اگر ریڈنگ کے تھرو اپنی ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آپ لوگوں کو بھی وہی سجیسٹ کرو گے کہ آپ بھی ریڈ کر لو یہ والی بک, میں نے یہاں سے اپنی جو ہے رپورٹ تیار کی تھی. آپ اس سے بہتر جو ہے وہ کسی اور بک سے رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, کسی سے سروے کیا ہے, یا آپ نے خود ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, تو یہ ساری آپ نے باتیں ان کو بتانی ہے کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں اپنی رپورٹ میں وہ کس سورس سے حاصل کی ہے. فیکٹس کیا کیا ہیں؟ یور فیکٹس آر دا انڈیویژل پیسز آف انفارمیشن دیٹ انڈر لائی اینڈ سپورٹ یور کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشن. یہ آپ کا کوئز ہے, میں نے اوپر بتایا نہیں ہے, اب لکھ دی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بتانا پڑے گا, آپ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, فیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے کنکلوژن اور ریکمنڈیشن میں. اب کنکلوژن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. اب نتیجے پہ کب پہنچیں گے؟ جب ہم ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے, مد نظر رکھیں گے اور اس چیز تک پہنچیں گے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کے سر ہیں سر بلال, وہ آپ کو CS 201 بھی کروا رہے ہیں, CS 101 بھی کروا رہے ہیں. آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ میں بھی پڑھتی ہوں, سر بلال بھی پڑھتے ہیں, اور آپ لوگ خود بھی پڑھتے ہیں. وہاں پر کیا کنکلوژنس یا آپ کہہ لو کہ نتیجے پر ہم لوگ بھی پہنچتے ہیں اور آپ لوگ بھی پہنچتے ہیں. کیا ہے کہ ان کا میتھڈ جو ہے پڑھانے کا وہ بیسٹ ہے, آپ کو چیز ان کی سمجھ آ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آپ کو آگے اور پڑھائیں اور آپ کی ہیلپ کرتے رہیں. تو فیکٹس جو ہیں وہ کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ان کے لیکچر سے, آپ کے کمنٹس سے, آپ کے لائکس سے. اور ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ جب آپ کسی کو آگے بتاتے ہیں کہ سر بلال جو ہیں ان کے لیکچرز اچھے ہوتے ہیں, آپ ان کے لیکچرز لیں اور اپنی مشکلیں آسان کریں.
اب ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے وہ دیکھ لیں. اف یور رپورٹ فار ایگزامپل عائشاز از بیسڈ اپون انٹرویوز, آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس کے عائشہ کے انٹرویو پر ہے. یور فیکٹس آر دا تھنگس دیٹ پیپل ٹولڈ یو, آپ کی جو فیکٹس ہوں گی, آپ کی جو باتیں ہوں گی جو آپ نے رپورٹ میں لکھی ہوں گی, وہ وہی ہوں گی جو انٹرویو لینے والے نے آپ کو بتائی ہوں گی. If your report is based upon laboratory, field or library research, your facts are the verifiable piece of information that you gather. اب جب آپ لیبارٹری میں کچھ کام کر رہے ہو تو وہاں پر آپ ایکچوئل میں موجود ہوگے, کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہو, کسی پروجیکٹ میں کام کر رہے ہو, وہاں پہ بھی ایکچوئل میں آپ کو موجود رکھا جائے گا. وہاں پر آپ نے جو بھی انفارمیشن, جو بھی اپنی رپورٹ لکھنی ہے, وہ آپ نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہاں سے ریٹن فارم میں دیں گے رپورٹ. لیکن جب آپ نے انٹرویو عائشہ کے جو ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ لکھی ہے تو وہ جس انٹرویور نے عائشہ کا انٹرویو کیا ہے وہ آپ کو جو جو باتیں بتائے گا وہ آپ نے لکھی ہیں, اور شاید اس بات میں کوئی نہ کوئی غلط بات بھی ہو یا وہ بات ہوئی نہ ہو اور آپ کو بتا دی گئی ہو. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا ڈسیجن ہے کہ ڈسکشن ہے, ایک ڈسکشن ہے جی, سوری میں نے ڈیسیژن پڑھا تھا, ڈسکشن ہے. ٹیکن الون فیکٹس مین نتھنگ, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے جو فیکٹس ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ ڈسکشن نہیں کرتے تو فیکٹس کسی کام کے نہیں رہتے. تو therefore an essential element of every report you prepare will be a discussion in which you interpret your facts in a way that is significant to your readers. آپ نے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھ دی ہیں, نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ نے اس میں ڈسکشن میں پارٹ لیا تھا یا نہیں لیا تھا. جب آپ اپنی رائے کے ساتھ رپورٹ لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے انٹرپریٹ ہوگی اور ریڈرز اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے. وہی سر بلال کے لیکچرز ہیں, جب آپ کسی کو ریکمینڈ کریں گے یا کسی کو صلاح دیں گے کہ آپ سر بلال کے لیکچرز دیکھو, تو اس جس کو آپ نے مشورہ دینا ہے اس کے مائنڈ میں بھی ہوگا پتہ نہیں اس نے لیے ہیں کہ نہیں سر کے لیکچر, مجھے ایسے کہی جا رہا ہے. تو جب آپ آگے سے ساتھ یہ مینشن کرو گے کہ میں بھی لیکچر لیتا ہوں, مجھے اچھے سے سمجھ آ رہے ہیں, آپ بھی لیکچر لو, تو وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں اس کے مائنڈ میں ڈلے گی اور وہ آپ کی بات پر زیادہ اچھے طریقے سے فوکس بھی کرے گا اور لیکچر لینا بھی اسٹارٹ کرے گا. It is important to remember that your readers count on you not only to select facts that are relevant to them but also to discuss those facts in a way that is meaningful to them. آپ نے جو بھی باتیں اپنی رپورٹ میں لکھی ہیں, ریڈرز نے صرف یہ نہیں دیکھنی کہ وہ آپ سے ریلیٹ ہے یا نہیں, انہوں نے یہ بھی دیکھنی کہ ان کے لیے معنی کچھ رکھتی ہیں یا نہیں. ہم انسان ہے نا, انسان جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا. اگر ہم کوئی کام کروا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ جو راشن پانی دکان پہ جا کے آپ لیتے ہیں یا کپڑے جب ہم لوگ خریدتے ہیں, آج کل جو ہے بڑی عید آ رہی ہے, بوائز اور ابو جو ہیں, ابو سارے جن ہمارے سب کے ہی ابو ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, تو وہ جاتے ہیں بازار میں, اتنی بارگیننگ ہوتی ہے, اتنی بحث ہوتی ہے ایک صرف بکرا جو ہے یا گائے لینے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس میں جو بیچ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا فائدہ سوچنا ہے اور جو لے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا فائدہ سوچنا ہے. تو وہ کرتے کراتے بحث ہوتی رہتی ہے, بارگیننگ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے طور پہ تو رپورٹ لکھ دی ہے, لیکن جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا تھا اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا آپ کی رپورٹ سے. سیکنڈ لاسٹ ہے کنکلوژن, نتیجہ. یہ آپ کا کوئز ہے. لائک انٹرپریٹیشنس, کنکلوژنز آر جنرل اسٹیٹمنٹس بیس آن یور فیکٹس. جو کنکلوژنس ہوتے ہیں نا, جو نتیجے ہوتے ہیں, وہ آپ کے فیکٹس پر بیس ہوتے ہیں. جتنی بھی آپ نے رپورٹ لکھی ہے اس میں آپ کے جو فیکٹس ہیں, جو آپ کی باتیں ہیں, جو آپ کے پوائنٹس ہیں, وہ نتیجے پر آپ کے ریڈر کو پہنچاتا ہے. However, conclusion don't simply focus on interpretation, the facts, but also on answering the reader's question. آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ کنکلوژن نکالنا انہوں نے
کوئی نتیجہ نکالنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے پوائنٹس جو ریڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی رپورٹ پڑھنی ہوتی ہے ان کے کوشچنس کو بھی آنسر کر رہے ہوتے ہیں. اور کوشچن کیا ہوتا ہے ان کا؟ ایک ہی، ہاؤ آر دوز فیکٹس سگنیفیکینٹ ٹو اس، جو آپ کی باتیں ہیں وہ ان کے لیے کیسے فائدہ مند ہے. ریکمنڈیشنز، جسٹ ایز کنکلوژن گرو آؤٹ انٹرپریٹیشن آف دا فیکٹس، آپ کی جو فیکٹس ہیں ان سے کنکلوژن اخذ ہوتا ہے، اور جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کنکلوژن سے اخذ کی جاتی ہیں. یہ کوئز آپ کا. دے آنسر دا ریڈرز کوشچن، اف یور کنکلوژن آر ویلڈ وٹ شوڈ وی ڈو. اگر تو آپ کا کنکلوژن جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ ویلڈ ہے، جو آپ نے بات کی ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ریڈرز نے آپ کی بات ماننی ہے. ڈپینڈنگ آن مینی فیکٹرز انکلوڈنگ دا نمبر اینڈ کمپلیکسٹی آف دا تھنگس یو آر سجیسٹنگ. انہوں نے آپ کی وہ باتیں بھی ماننی ہیں جن پر آپ نے کہا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کو نقصان ہوگا، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ فائدہ بھی ہوگا تو آپ کے وہ نقصان والی بات بھی وہ مانیں گے اور آپ کی رپورٹ زیادہ اچھے سے کام کرے گی. ایک ایڈیشنل کوشچن ہے آپ کا، ڈیفائن ایگزیکیوٹیو سمریز. مینی لانگ رپورٹس شیئر اندر فیچر. جتنی بھی آپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان میں ایک اور جو فیچر شامل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکیوٹیو سمریز کے طور پہ ہوتا ہے. دے آر preceded by a separate summary of the report overall. آپ نے جب ایک رپورٹ لکھ دی ہے اس کا ایک آپ نے سمری کے ٹائپ پر جو ہے ایک رپورٹ اور تیار کرنی ہے. اس سمری کو جو ہے ایگزیکیوٹیو سمری کہتے ہیں، بیکاز دے یوزلی آر ایڈریس ٹو ڈیسیژن میکرز. اور یہ جو ہے ایڈریس کی جاتی ہے کس کو؟ ڈیسیژن میکرز کو، جس نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے ان کو لکھی جاتی ہے ایگزیکیوٹیو سمریز کے نام پہ. اور وہ علیحدہ سے ریٹن فارم میں ایک اوور آل آپ کی رپورٹ کو فریم آؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی رپورٹ جو اتنی بڑی آپ نے 200 پیجز کی لکھ دی ہے، اس میں آپ نے ایک سمری کے طور پہ اگر کوئی چیز لکھنی ہو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خلاصہ لکھ دیں یا مرکزی خیال لکھ دیں، تو وہی یہی چیز ہوتی ہے. امید ہے لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.